अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, इबलीस बनने से कबल आसमान पे शैतान का नाम अज़ाज़ील था। वो ताऊ से मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुक़र्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाज़िन और मुअल्लिम मलाइका था। इतने एजाज़ात के बाद भी आखिर इज़ाज़ील इबलीस कैसे बना? हैरत की बात है कि अल्लाह ताला का मुकर्रब अपने किस फेल की वजह से मरदूद बना। एक और ताज्जुब की बात यह है कि एक दफ़ा इबलीस अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए जब लोहे महफूज पर पहुंचा तो उसने वहां लिखा हुआ देखा, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसने अल्लाह से सवाल किया कि शैतान कौन है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। तो नाजरीन, पूरी कहानी जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक लाजमी देखना होगी। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से अक्सर शायद इस बात से वाकिफ़ ना हो कि आसमानों पर इबलीस खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। उसे ये एजाज़ात हज़ारों साल तक दिन और रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा ज़िक्र इलाही उसकी सिफ़्ते ख़ास थी। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक, जन्नतुल मावा से लोहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने उसे दूसरों से बरतर कर दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रा अर्ज़ और आसमान पर दो किस्म की मखलूक़ात रहती थीं, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए, ये ज़मीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जिन्नात में शर का मादा बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग इबलीस को भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन वो जिन्नात की नस्ल से था और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया था। जिस तरह इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह इसके जद्दे अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता था। कुछ मौरखीन ने उनका नाम मारिज भी लिखा है। यह इबलीस के पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाक़या है कि इबलीस के वालिद, जिसका नाम चलीपा था और अबुल गवी उनकी कुन्नियत थी, उसके वालिद का चेहरा बबर शेर जैसा था। वो बड़ा बारोब, बहादुर, कवि और नडर जिन था। वो अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन उसकी दहशत से खौफ खाता था, इसीलिए उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके माना है दिल दहला देने वाला। इबलीस की वालदा का नाम तबलीस था। वो भी अपने शौहर की तरह ताकतवर, बहादुर और नडर थी। जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। इबलीस के वालिद ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ीं और एक वक्त वो आया कि तमाम कबाइल उसके ज़ेरे नगी हो गए। और यही वो वक्त था कि जब उसकी कौम गरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई, यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से ज़मीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद को कला कमा के लिए आसमान से फरिश्तों की फ़ौज भेजी। ज़मीन पर जिनों और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में इबलीस के वालिदैन समेत ज़्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जज़ायर में जा छुपे, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त इबलीस कमसिन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। उसके इर्द गिर्द जिन्नात की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम ख़त्म हो चुका था। वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक ग्रुप ने इबलीस को रोते देखा तो ज़मीन पर उतर आए। वो नहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें उस पर तरस आ गया। चुनाचे उन रहमदिल फरिश्तों ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला से उसे साथ ले जाने की इजाज़त तलब की और फिर अल्लाह की रज़ा से उसे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहाँ उसकी तालीम व तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। वह ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारता था।
اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اس کے سرد رویے نے اسے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ اس کا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے وہ دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ابلیس ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ تحریر پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، بس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے وہ لرز اٹھا۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان اس نے پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا؟ اسے ذرا بھی خبر نہیں تھی وہ جو بدبخت و بد نصیب ہوگا وہ خود ابلیس ہی ہوگا، جو عزازیل کے تخت سے گرا دیا جائے، جو تکبر کرے گا، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، مگر اسے ذرا بھی بھنک نہ پڑی کہ جس کے مستقبل سے وہ خوف کھا رہا ہے وہ اس کا اپنا مستقبل ہوگا۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے مٹا دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو بات سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی ان محافل میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی، اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونے چاہیے تھی نا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ اسے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی تھی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ ایک تو بار اسے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونیت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب مقرب عزازیل مردود ابلیس بن گیا، اس کی ساری عبادتیں رائے گاہ چلی گئیں، ایک تکبر نے سب کچھ چھین لیا۔ واقعے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آسمان کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سے سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس سے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ سورہ بقرہ کی 30 اور 34 سورہ بقرہ میں ہے۔ اس کے تکبر، رغونیت اور بڑائی نے اسے سجدے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے، میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا۔ سورہ ہجر میں ہے، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر میری ہزاروں سالوں کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ اسے اس وقت حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علیہ شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اسے تب اندازہ ہوا کہ جس شیطان کے بارے میں اس نے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں پڑھا تھا، وہ شیطان وہ خود تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو اس کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے پہلے قبل اس نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ نمبر 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ شیطان جانتا تھا انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کس حد تک نفس کا پجاری بھی ہے۔ گو کہ اسے اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ انسان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کرائے، مگر وہ باخبر بھی تھا کہ وہ نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں کے چنگل میں پھنسا کر انسان کو برائیوں پر آمادہ کر سکتا ہے۔
اس نے یہی طریقہ کار آزمایا۔ دوستو، ابلیس ایسے ہی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ ہمارے نفس امارہ پر وار کرتا ہے۔ اب ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل اکثریت اس کے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ اس نے ایسی چال چلی کہ انسان کفر و فسق کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، عریانیت و فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دے۔ معزز سامعین، ابلیس کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ہی اہم سبق پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال سے کوئی غرض نہیں جبکہ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کو سب سے زیادہ ناپسند فرمایا۔ ابلیس عاقل و عابد تھا مگر وہ اطاعت گزار اور فرما بردار اور جانثار نہ تھا۔ اگر وہ جانثار ہوتا تو اللہ کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے حکم کی تعمیل کرتا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا اس لیے کہ اس کے اللہ نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے سے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے اس کے انجام تک پہنچا دیا اور اللہ نے اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ابلیس کی چالوں سے خود کو محفوظ رکھیں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی سنتیں اور احکام پڑھیں یا سنیں تو ان پر سمن اور تن کہیں، یعنی اے پروردگار، ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور اسے تسلیم بھی کر لیا، اب ہم دل و جان سے اس کی اطاعت کریں گے تاکہ تو ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔